क्या वाकई मौसीकी मजहब से टकराती है? जब साइंस कहती है कि मौसीकी ज़हनी सुकून देती है, तो फिर दीन क्यों एहतियात का दर्ज देता है? क्या अल्लाह ने दाऊद भी एक तरह की मौसीकी थी? और क्या समा को पॉप म्यूजिक कह देना बुजुर्गान दीन पर इल्जाम नहीं? जब मदीने की गलियों में दफ की थाप पर इस्तकबाल हुआ, तो फिर आज नातों में धुनें क्यों गुनाह ठहरी? दीन और धुन का ये ताल्लुक कहाँ से जुड़ता है और कहाँ टूटता है? जानिए प्रोग्राम सुलगते मसाइल में। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम सुलगते मसाइल में खुशामदीद। आज हमारे मौजू का उन्वान है मौसीकी और मज़हब। मौसीकी दरअसल उन जज्बात को, एहसासात को कहा जाता है जिनमें अखलाक की मुसव्वरी को जज्बात की शक्ल दी जाती है। वजद अंगेज़ आलात पर धुनों की तरतीब और सुरों को इस तौर पे गाना कि उसमें मौसम और वक़्त का लिहाज रखा जाए, फिर इनसे कैफ व मस्ती पैदा होती है, जिसे आम ज़बान में तुर्ब, गाना, सरवत और नगमे से ताबीर किया जाता है। मौसीकी अपने रूहानी, अखलाक़ी और नफ्सियाती असरात बद की वजह से शरीयत मुतहरा में नाजायज़ और ममनू करार दी गई है, क्योंकि इससे अल्लाह से दूरी, अखलाक में गिरावट, नफ्सियानी इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं उनके उभार, वक्त का ज़िया और इसी तरह दूसरी चीज़ों पर मुश्तमिल होती है जो इंसानी माशरे और सोसाइटी के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। यही वजह है कि मरवजा इश्किया गीत और गाने हिकमत और दानाई के ख़िलाफ़ गर्दाने जाते हैं। इन्हीं मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। इनकी ये क्वालिटी है कि किसी दौर में ये गायकार भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त इनका मज़हब की तरफ रुझान है। तो जाहिर सी बात है, दोनों फील्ड में इनका तजर्बा हो गया है। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करते हैं कि आप ये बताएं कि आखिर मज़हब को मौसीकी से मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। बहुत ही अहम सवाल है कि आखिर मज़हब को मसला क्या है मौसीकी से। असल में मौसीकी जैसा कि हम सभी के इल्म में है कि ये हराम है। क्यों हराम है? यूँ तो शेर व शायरी पर मबनी होते हैं गाने, लेकिन वो शेर व शायरी भी बसा औक़ात जो है ऐसी बेहयाई पर मबनी होती है, ऐसी बेहुदा बातों पर मबनी होती है कि अगर उसके साथ म्यूज़िक ना भी हो तब भी जो है वो हराम हो। लेकिन होता क्या है कि शायरी ये असल में इंसानी जज्बात की अक्कासी करती है, लेकिन अगर इसी शायरी के साथ आप म्यूज़िक को, बैंड बाजे को जोड़ दें और वो शायरी जो है गैर मुहज़्ज़ब हो और गैर शरई हो, तो ये फिर कतन इजाज़त नहीं देता इसके इस्लाम। और उसकी वजह ये है कि असल में शायरी तो इंसानी और फितरती जज्बात का नाम है, जो कि आपको जो है म्यूज़िक अपनी पटरी से उतार के जो है दूसरी सिमत में ले जाती है, तो उससे जो है मना किया गया। और ये है मसला जो हमें म्यूज़िक से है। जी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि बाज़ लोग कहते हैं जदीद साइंस की रोशनी में मौसीकी ज़हनी तनाव में कमी और याददाश्त में बेहतरी का सबब बनती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो खूबसूरत आवाज़ होती है, इससे जो है एक किस्म की तस्कीन होती है रूह की। लेकिन हमें तो देखने और सुनने में ये आ रहा है कि बग़ैर म्यूज़िक के, बग़ैर बैंड बाजों के कोई आवाज़ ही जो है नहीं मिल रही हमें सुनने के लिए। ठीक है, और फिर इसी तरह अगर हम सुनते हैं ऐसी खूबसूरत आवाज़ें हैं जी, आप देख लें नात और गाने में जो फ़र्क है वो क्या है। नात में वही राग हैं, उसको जो है स्लो मोशन में पढ़ा जाता है, मुख्तलिफ़ शेर व शायरी के अंदाज़ में, मुख्तलिफ़ शेर व शायरी की शक्ल में, लेकिन उसके साथ जो है ना म्यूज़िक, ना कोई ऐसी गुफ्तगू, ना कोई ऐसा मकसद। अब ये वाकई में रूह सुकून, तस्कीन का ज़रिया है, लेकिन दूसरी तरफ यही आवाज़
جب آپ کو یہ جو ہے اپنے دائرے سے آؤٹ کرے، جب آپ کو یہ جو ہے بےہودگی کی طرف، جب آپ کو یہ جذباتی ناچ گانے کی طرف مائل کرے، تو پھر یہ ہرگز روح کی غذا نہیں، بلکہ یہ تو روح کی بے چینی کا ذریعہ ہے۔ ایک بات اور بتائیں، لہن داؤدی کے بارے میں یہ بات مشہور کی ہوئی ہے لوگوں نے کہ وہ اتنی مسحور کن اور دل نشین آواز ہوا کرتی تھی جسے اس دور کے گانوں سے تعبیر کیا جائے تو بھیجا نہ ہوگا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب، لہن داؤدی کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب جو کہ وہ پڑھتے تھے، اس کا جو انداز تھا، اس کی جو خوبصورتی تھی، اس کی جو حقیقت تھی، وہ سننے کے لیے جو ہے چرند و پرند جو ہے وہ جمع ہوتے تھے۔ تو وہ تو اصل میں وہ تو رب کائنات سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے۔ ہم کہاں لہن داؤدی کو جو ہے آج کل کی خرافات سے ملا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمین اور آسمان کا اور مشرق اور مغرب کا فرق ہے لہن داؤدی اور آج کل کے سروں میں، اور آج کل کی جو آوازیں ہیں اور آج کل کے جو گانے ہیں۔ اسی طرح آج کل کا جو پاپ میوزک ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ بزرگان دین نے جو سما کیا تھا، قوالیاں کی تھیں، دین کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، یہ وہی ہے۔ کیا یہ وہی ہے یا بزرگان دین کے اوپر کوئی بہتان بانا جا رہا ہے؟ میواتی صاحب، سما کی جہاں تک کہ بات ہے، جو بزرگان دین کی منقبت ہوا کرتی تھی، جو ان کا کلام ہوا کرتا تھا یا جو ان کا گنگنانا ہوتا تھا، وہ تو اصل میں عشق حقیقی کی طرف لے کے جاتا، اللہ سے ملاتا، اللہ کی یاد دل میں پیدا ہوتی۔ لیکن آج کل آپ پاپ کو اٹھا لیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں میواتی صاحب، تو اس کو اور سما کو آپ رکھیں گے نا، آپ خود ان دونوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیں، پاپ آپ کو کس طرح کے جذبات جو ہے آپ میں پیدا کرتا ہے، اور سما کی جہاں تک کہ بات ہے جو ایک عشق حقیقی میں ڈوب کر جو ایک گنگنانا، ایک کلام پڑھنا، ایک اللہ کی یاد میں جو ہے مشغول ہو کے کچھ پڑھنا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے زمین اور آسمان کا فرق رکھتی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے گئے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کے اشعار میں گیت گا رہی تھیں، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ڈف بجا رہی تھیں، تو یہ بھی تو ایک گانے ہی کی طرف اشارہ، اگرچہ اتنا ترقی یافتہ یا جدید نہیں تھا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میواتی صاحب، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں تو آپ کے اسی سوال میں جواب موجود ہے کہ بچیوں نے دف بجائی۔ وہ دف کس طرح کی تھی؟ وہ ایسی نہیں تھی جو آج کل ہمارے یہاں جو ہے بجائی جا رہی ہے کہ دف کے ساتھ جو ہے 2-3 قسم کے چلے بھی جو ہے انگلیوں میں، انگوٹھوں میں پہنے ہوئے ہیں، اور وہ دف جو ہے وہ ایک ڈول کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ آپ کو دف اور ڈول میں کوئی فرق نہیں ملے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ اس کو دف کہیں گے جو آج کی ہے؟ دف تو وہ تھی جو اس وقت بجائے گی، وہ کس طرح کی تھی؟ علماء کرام نے اس پر بھی جو ہے بات کی ہے کہ وہ قسم ہے دف بجانے کی کہ جو جذبات کو نہیں ابھارتی، بلکہ ایک خوشی کا سما باندھنے کے لیے ایک آواز، ایک دھیمی سی، ایک خوشی پیدا کرنے والی جو آواز ہے وہ دف کہلاتی ہے، نہ کہ یہ دف جو آج بجائی جا رہی ہے جو اصل میں ڈول بجانے کی شکل ہے۔ اچھا، میرا آخری سوال یہ ہے کہ دیکھنے میں آ رہا ہے آج کل نئی جنریشن ہے، سوشل میڈیا پہ ایک وہ پلیٹ فارم ان کو مل گیا ہے، تو لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ اس طرح کی نعتیں جو پڑھ رہے ہیں تو دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ گانا ہو، یا اس کے پیچھے بالکل گانے کی دھن چل رہی ہے، ساز آواز ساری وہی ہیں، یہی کہ گانے کی طرز پر اس کو پڑھا جا رہا ہے، جیسی وہ آپ سنو آپ کو یاد آ جائے یہ تو فلاں گانے کو جو ہے نا کاپی کی گئی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیا اس کو ہم جائز قرار دے سکتے ہیں؟ میواتی صاحب، بالکل ہے، یہ جو ہے توہین ہے، بے ادبی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اگر مبالغہ نہ ہو تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ گستاخی ہے کہ آپ دین کی شکل میں وہ کام کر رہے ہیں جو کہ حرام ہے، جو کہ بے ادبی ہے اصل میں، جس کو آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں وہی اصل میں حرام ہے۔ تو فرق کیا رہ گیا؟ اگر ایک گانے والا اس کو گانا سمجھ کے گا رہا ہے اور ایک نعت پڑھنے والا گانے کی دھن میں نعت پڑھ رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں زیادہ وبال کس کا ہے؟ آپ ہی فیصلہ کریں۔ وہی جذبات کو ابھارنا، بس وہ الفاظ
کی جو ہے تبدیلی ہے، وہی میوزک ہے، وہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیروں کو موقع نہ دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میواتی صاحب کہ میمز بنائی جاتی ہیں، پہلے گانا رکھ دیا جاتا ہے، پھر جو ہے نعت رکھ دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے موقع ہم خود ہی دیتے ہیں، جو ہمارے پڑھنے والے جو نئے حضرات آ رہے ہیں، بچے بچیاں، تو ہمیں اصل میں اس کے مقصد کو جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں نعت بہت بڑا شعبہ، بہت عظیم کام ہے۔ اس کا جو مقصد ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، ان کے سنت، ان کے جو طریقے ہیں وہ اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ لیکن آپ وہی چیز اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں جو کہ حضور کے طریقوں سے بالکل برعکس ہے، تو مقصد فوت ہو گیا۔ جب مقصد فوت ہو گیا تو آپ جس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں وہی آپ کے لیے جو ہے گناہ کا باعث ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ امید ہے آئندہ بھی اسی طرح اپنے قیمتی خیالات سے ہمارے کو آگاہی فراہم کرتے رہیں گے۔ ناظرین، عمدہ اور سریلی آواز ہمیشہ پسندیدہ قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح کیف و لذت کا سرور اور اس کا حصول انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم موسیقی کو روح کی غذا قرار دے کر سر عام بے راہ روی کو فروغ دینے لگے۔ کیا کوئی شخص اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ کوئی گائیکار ہو یا موسیقار ہو، اس کے کسی قریبی عزیز کا جنازہ اس کے سامنے پڑا ہوا ہو، اس کی والدہ ہے، اس کا جوان سال بچہ ہے، اس کی روح اس وقت بہت پسماندہ ہو گئی ہے، بہت وہ تکلیف میں ہے، اس کو اندر سے چین نہیں آ رہا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے چین اور سکون کے حصول کے لیے اس وقت گانا گا لو؟ کیا وہ گانا گائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ جتنا بھی بڑا گائیکار ہو، وہ موت کے وقت، وہ انتقال کے وقت اسی طرف لوٹ کر آ جائے گا جس کو اللہ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلائے گا، ان سے قرآن کو پڑھوائے گا اور گانا نہیں گائے گا۔ یعنی کہ یہ بات واضح ہو گئی، ساری زندگی آپ جھوٹ بولتے رہے، موسیقی روح کی غذا نہیں تھی، بلکہ روح کی غذا یہ کلام پاک تھا جو اس وقت تم اس لاش پر پڑھ رہے ہو۔ اسی طرح وہ اشعار یا گانے اور گیت جو فسق و فجور اور بے حیائی کی طرف لے کے جائیں، یا شرک کی طرف اور رہنمائی کرنے والے ہوں، یا گناہوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں، ان کا سننا، ان کا بولنا، ان کا لکھنا اور پڑھنا ہر صورت میں ان سے اجتناب واجب ہے۔ ہمارے کو آخر میں ایک قصہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک بادشاہ سلامت کا ایک مصور تھا جو عین ہو بہو اسی بندے جیسا خاکہ بنا دیا کرتا تھا ہاتھ سے، یعنی کہ بالکل ایسا محسوس ہوتا جیسے کہ اس نے اس کی تصویر اتاری ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا مجھے 2 طرح کی تصویر تم سے چاہیے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، 10 سال لو، 20 سال لو، 50 سال لو، لیکن مجھے 2 تصویریں تم سے مطلوب اور مقصود ہیں۔ ایک فرشتے کی تصویر بنا کے لاؤ اور ایک شیطان کی۔ تو یہ اس نے کہا، اس نے حامی بھر لی اور یہ بازار میں نکل گیا۔ تلاش بسیار کے بعد ایک بہت معصوم، بھولا بھالا، خوبصورت سا اس کو بچہ نظر آیا۔ اس نے کہا ہاں، اس کی معصومیت فرشتوں جیسی معلوم ہوتی ہے، لہٰذا اس نے اس کی تصویر بنا لی اور بادشاہ کو دکھائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا ہاں واقعتاً یہ بچہ فرشتہ جیسے ہی معلوم ہوتا ہے، گویا کہ فرشتہ صفت ہے۔ اب تمہارا دوسرا کام رہ گیا کہ شیطان کی تصویر بنا کر لاؤ۔ اب وہ گیا، تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، حتیٰ کہ بادشاہ سلامت کا آخری وقت قریب آ گیا۔ اور بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی تم سے جو کہا گیا تھا 2 تصویروں کا، ایک ہو گئی ہے، دوسری پوری نہیں ہوئی ہے، وہ کب بنے گی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت بہت کوشش میں لگا وہ، پھر وہ نکل گیا، تغوط کرنے لگا، تلاش کرنے لگا۔ اچانک اس کو بازار میں چلتے پھرتے سر دست اس فرشتے کی تصویر بنانے کے ٹھیک 25 سال بعد ایک شیطان صفت شخص نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی شیطان ہو، اس کی بھیانک آنکھیں، اس کا روپ، اس کا رویہ، اس کے بکھرے ہوئے بال، اس کی جسم کی ساخت، اس کے چہرے کی کرختگی یہ بتا رہی تھی کہ یہ ایک شیطان ہے، شیطان صفت ہے، شیطانی حرکتیں یہ کرتا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں آج مجھے میرا منزل مقصود مل گیا ہے۔ اس نے اس شیطان کی تصویر بنائی
उस शैतान सिफत बंदे ने से पूछा कि तुमने ये तस्वीर क्यों बनाई। उसने कहा इस तरह मुझे बादशाह सलामत ने 2 तस्वीरों का कहा था, एक तस्वीर तो मैं आज से 20-25 साल पहले बना चुका हूँ और एक तस्वीर आज तुम्हें देखकर बना रहा हूँ। उस बंदे ने एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया। उसने कहा कि आज से 25 साल पहले जिस फरिश्ते की तस्वीर आपने बनाई थी वो भी मैं ही था, और जिसकी तस्वीर आज बना रहे हो, जिसको आप शैतान करार दे रहे हो, वो भी मैं ही हूँ। तो मालूम हुआ कि बंदा कुछ नहीं होता, बंदे के आमाल सब कुछ होते हैं। उसकी सोहबत होती है, उसका लेन देन होता है, उसका रवैया होता है, उसकी ज़िंदगी, उसके जीवन गुजारने का तरीक़ेकार होता है, उसकी मान मर्यादा होती हैं जो उसको फ़रिश्ता भी बना देती हैं, जो उसको शैतान भी बना देती हैं। फ़रिश्ता सिफत बच्चा शैतान तक का सफ़र कैसे किया? इसी वजह से किया, उसको गलत सोसाइटी मिली, उसको गलत माहौल मिला। जो बच्चा फ़रिश्ता लग रहा था वो आगे जाकर शैतान लगने लगा। यही वजह है कि मज़हब और माशरा हर उस चीज़ में रोक लगा देता है जिसकी वजह से सोसाइटी में बुराई पैदा हो, जिसकी वजह से माशरा बदअमनी और इंतशार का सबब बने। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए उन्वान के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।